अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम और टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आसिया मसीह केस पर नजर सानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। आसिया मसीह को 10 साल बाद रिहाई भी मिल गई है और अदालत ने कई कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज किया है। फरीक मुखालिफ ने यह इल्ज़ाम लगाया है आसिया मसीह ने तौहीन रिसालत की थी, ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। और आगे बढ़ते हुए आसिया मसीह को सेशन अदालत और लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत भी सुनाई थी। और इसके अलावा पाकिस्तान में अदालती निज़ाम बदतरीन सुस्त रवि का शिकार है। हक़ाइक़ क्या हैं ये आपको बताएंगे। 12 साल बाद 3 मुल्ज़िमान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। ये तफसीलात हैं जो आपको बताएंगे, क्यों बर्बाद किए गए 12 साल, मुल्ज़िमान के हक़ाइक़ क्या हैं ये आपको बताएंगे। और आगे बढ़ेंगे तो माजी में फांसी देने के बाद भी अदालतों ने रिहाई दी थी। लोरा लाई के अंदर बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का हमला सामने आया है और 10 पुलिस एहलकारों के शहीद होने की इत्तलात हैं, कई ज़ख्मी भी हैं, हालात तशवीशनाक हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दाना अनासर कौन हैं, कहाँ से हैं, कौन इनके मुआविन हैं, कौन इनको फंडिंग कर रहा है, हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद बात कर लेंगे कौमी असम्बली के माहौल को कैसे साजगार बनाया जाए। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। कमेटी में वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी को भी शामिल किया गया है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद बात कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टोरी होगी सऊदी अरब में पेट्रोल के मुतबादिल मंसूबे सामने आए हैं। अरबों डॉलर के नए मंसूबों का इफ्तिताह भी किया गया है। सऊदी अरब का माशी मुस्तकबिल और पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से आपको हक़ाइक़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद बात कर लेंगे। वेनेज़ुएला में सियासी बहरान वसी हो गया है और अमरीका ने फ़ौज और अपोजिशन को बगावत पर उकसाया है। फ़ौज और अपोजिशन बगावत पर उतर आई है। अमरीका भी बगावत का हामी है, हमले की धमकी भी दी है। हक़ाइक़ क्या हैं आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ ईरान भी वेनेज़ुएला की तरह शिकार हो सकता है। ख़ामनेई के मुशीर का बयान भी सामने आया है, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे शाम में ईरान को बदतरीन शिकस्त और खसारे से बचाने के लिए खुद ईरान मुतहर्रिक हो गया है और ईरानी नायब सदर इसहाक जहांगीरी का शाम का हंगामी दौरा सामने आया है। और शाम के अंदर ईरान और बशार अल असद हुकूमत के दरमियान नए मुआहदे भी सामने आए हैं। हक़ाइक़ क्या हैं। रूस और ईरान बशार अल असद के हलीफ तो हैं मगर बाहम दुश्मन क्यों बने हैं, तफसीलात और हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे फ़लस्तीन का सियासी बहरान मज़ीद शदीद हो गया है। वज़ीर आज़म रामी हमदुल्ला काबीना समेत मुस्ताफ़ी हो गए हैं। फ़लस्तीन के अंदर झगड़ा क्या है, सियासी कशीदगी के नुकसानात और हल क्या हैं, हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद बात कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर सिंध में हिंदू खातून को सिविल जज मुकर्रर कर दिया गया है और पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी और उनके हकूक़ के हवाले से जो एतराज़ात हैं उस हवाले से ये सारे के सारे एतराज़ात दूर हो जाते हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा चीन में इंसानी हकूक़ की वेबसाइट के सरबराह को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। चीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं और मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ भी चीन का बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। अगर सबसे पहले बात कर ली जाए आसिया मसीह केस की, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके हवाले से एक नजर सानी की दायर दरख्वास्त थी उसकी समाअत भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन रिसालत की जो मुजरिमा है आसिया मसीह, जिसे जो सेशन जज है उसने मुजरम करार दिया था और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरम करार दिया था। 2009 और 10 के दरमियान ये केस शुरू हुआ था, लेकिन पिछले साल जस्टिस साकिब निसार जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक फैसला सुनाया था कि उनको बरी कर दिया जाए। लेकिन फिर चूंकि आईनी हक होता है आसिया मसीह को बरी करने के हवाले से पिटीशन दायर की गई और नजर सानी की अपील के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि फैसले पर नजर सानी की जाए। लेकिन आज उस केस की दोबारा जब समाअत हुई, नजर सानी की जो दरख्वास्त थी उस पर भी समाअत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने माजी का जो फैसला है उसे बरकरार रखा और आसिया मसीह को इस तरह रिहाई मिल गई। तो इस हवाले से जो फरीक मुखालिफ है
وہ اس حوالے سے اعتراضات کر رہے ہیں. ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ آئینی اور قانونی پہلوؤں سے بہت کمزور ہے اور انہوں نے توہین رسالت کی تھی آسیہ مسیح نے, لہٰذا ان کو بری نہیں کرنا چاہیے. ناظرین کرام, آپ کو یاد ہوگا آسیہ مسیح کیس پاکستان میں انتہائی سینسیٹیو رہا اور بہت زیادہ اس کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے, اور پھر ساتھ ساتھ پنجاب کے گورنر جو تھے سلمان تاثیر, وہ بھی آسیہ مسیح کو بچانے کے حوالے سے متنازع جب بیان دیا تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ممتاز قادری کا معاملہ بھی اس حوالے سے ہوا. آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا اور وہاں کی کیا کارگزاری رہی, اسی حوالے سے جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد بلال خان موجود ہیں اس وقت, جو سپریم کورٹ سے اس کیس کو فالو کرتے رہے ہیں اور انہوں نے خود اس کیس کو دیکھا ہے اور سنا ہے. بلال خان, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیں کہ جو آج نظر ثانی کی درخواست ہوئی اس کو خارج کر دیا گیا ہے اور فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے. سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا, اور جو وکیل تھے جو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے واقعی توہین رسالت کی گستاخی کی ہے, ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے, اور آسیہ مسیح اب کہاں پر ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. یہ کیس جو ہے یہ اکتوبر میں جب اس کا فیصلہ سنایا گیا تھا تو اس وقت جج صاحبان جو ہیں ان کا 3 رکنی بینچ تھا, جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار موجود تھے اور جسٹس آصف سعید کھوسہ, اور اسی طرح جو ہے وہ جسٹس مظہر عالمیہ جو ہیں یہ تھے. ان کے اس فیصلے پر جب قاری سالم صاحب جو ہے وہ اور غلام مصطفیٰ چودھری صاحب جو کہ وکیل استغاثہ ہے, ان کی طرف سے اس فیصلے کو قبول نہ کرتے ہوئے ریویو پٹیشن دائر کی گئی تھی, یہ درخواست دی گئی تھی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. تو سپریم کورٹ نے 29 جنوری کو اس کی ریویو کی جو اپیل ہے اس کی سماعت کا دن مقرر کیا, اور میں آج سارا دن سپریم کورٹ میں موجود رہا. آج کے دن اس بات کے اوپر بحث ہوئی کہ جو وکیل استغاثہ ہیں ان کو اس بات کا اعتراض ہے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. تو جب بحث چل رہی تھی اس دوران وکیل استغاثہ غلام مصطفیٰ چودھری نے کہا کہ معاملہ جو ہے وہ انتہائی حساس ہے, دینی معاملہ ہے, مذہبی معاملہ ہے, اس کے اندر علماء کرام کی موجودگی اور جو ہماری شریعت کورٹ ہے اس کے جو جج صاحبان ہیں ان کی موجودگی ضروری ہے. اس لیے یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کو تحلیل کیا جائے اور ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے جس میں مختلف مذہبی جو علماء ہیں وہ بھی شامل ہوں, اسکالرز ہوں, اور اسی طرح شریعت کورٹ کے قاضی ہوں. تو اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے جو ہم نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر آپ بات کریں. تو جب ان کی بحث چل رہی تھی اس دوران کافی گرمی بھی ہوئی ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے متعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کا کافی جو ریمارک کے دوران جو ان کا ایک لہجہ اور رویہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کا جھکاؤ نظر آتا ہے. تو میری جس وقت غلام مصطفیٰ چودھری سے بات ہوئی, میں نے ان سے انٹرویو بھی کیا پورا, تو انہیں اس بات پہ شکوہ تھا کہ انہیں باقاعدہ جو اصل بات تھی اس کے اوپر بات نہیں کرنے دی گئی. ان کو عدالت کے اندر اسی بات کے اوپر بار بار جو ہے وہ انہی باتوں میں بہکایا گیا کہ اگر پنچایت میں وہ آئی تو کس طرح آئی, کس چیز کے ذریعے آئی, وہاں پر کتنے لوگ تھے. اب اس بات پہ ڈسکس نہیں کیا گیا کہ پنچایت ہوئی ہے, اس سے پنچایت ہونے کا جو اقرار ہے وہ آسیہ مسیح کر رہی ہے, اس کے وکیل بھی, اور عدالتوں کے اندر اس سے اقرار ہو چکا, سیشن کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی. لیکن یہاں پر اس کو بحث نہیں بنایا گیا کہ وہ آئی ہے تو ٹھیک, لیکن اس بات پہ بحث کی گئی کہ وہ مثال کے طور پہ گاڑی پہ آئی, وہ ٹانگے پہ آئی, کس چیز پہ آئی. اس طرح کی چیزوں میں جو ہے اوور آل انہوں نے آبجیکشنز کیے, اور خاص کر جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ مذہبی معاملہ ہے تو اس کے اوپر جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم تو مذہب کی طرف آنا نہیں چاہتے, یعنی مذہبی بحث کو فی الوقت چھوڑ دیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب ایک ایشو ہے ہی مذہب سے ریلیٹڈ جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے کہ امن کا جو ہمارا پروسیس ہے وہ رک گیا, کئی مسائل پیدا ہوئے, قتل و غارت بھی اسی جو کیس ہے اسی کی بنا پر. لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد جسٹس صاحب کو جس وقت وکیل صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ نے جو اپنا ججمنٹ ڈاکٹر صاحب نے دی ہے اس کے اندر ایک اضافی نوٹ لکھا ہے, اس کے اندر آپ نے ایک معاہدے کا ذکر کیا ہے, اور اس معاہدے کی جو بنیاد ہے وہ ازرو اسلام ازرو شرع کچھ بھی نہیں ہے, وہ یہود و نصارہ کی طرف سے دھوکے پر مبنی ایک ایسا معاہدہ سامنے لایا گیا تھا جو فیبریکیٹڈ تھا, ساختہ تھا.
اس کو لا کر صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں سے جزیہ جو ہے وہ معاف کروانے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے اوپر پوری کمیٹی اس وقت بٹھائی گئی, اور اس جو معاہدہ ہے اس کے اندر جن حضرات کا جن صحابہ کا نام لکھا گیا تھا وہ اس وقت جی اضافی نوٹ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اگر اس وقت آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ موجود ہے اس کی کاپی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اضافی نوٹ جسٹس آصف سعید خاصہ نے لکھا, اس کے اندر انہوں نے ایک جو معاہدہ ہے مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک فیبریکیٹڈ سو کارڈ ایک معاہدہ جس کی حقیقت نہیں ہے اس کا حوالہ دیا, اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک, اب اس معاہدے کو قیامت میں تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کے یعنی کہ اس کے پیروکار رہیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اجر شرع جو ہے یعنی علماء کرام یا محققین یا مورخین جو ہیں اس کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں, اور اس معاہدے کو جبکہ جس کی کوئی مذہبی طور پہ یا تاریخی طور پہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو صرف ایک کیا کہا جانا چاہیے کہ ایک غیر مسلم رائٹر ہے اس نے وہ کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کا حوالہ جو ہے چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے اس کے اندر. اب اس کو بنیاد بنا کے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس معاہدے کے تناظر میں ہم عیسائیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے اور یہ قیامت تک جو ہے یہ نافذ العمل ہے, تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ماتحت عدالتوں کے لیے ایک دلیل ہوتا ہے. اب جو ہے وہ آسیہ مسیح اب کہاں پر ہے؟ نظر ثانی کی درخواست تو بالکل نظر ثانی کی درخواست تو خارج ہو گئی, اب آسیہ مسیح کہاں پر ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے ہی اس کو رہا کر دیا گیا تھا, یہ تو بس ایک دکھانے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ درخواست کو سن لیا جائے. نہیں, یہ کچھ جو میرے سورسز ہیں ان کے مطابق آسیہ مسیح اس وقت پاکستان میں ہی ہے, یعنی کہ نظر ثانی کے دن تک. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے کے اندر تحریک لبیک نے یہ 3 شرائط رکھی تھی کہ ایک تو علماء کو شامل کیا جائے, شریعت کو جو ہے وہ شامل کیا جائے, اور آخری کو پاکستان سے باہر نہ جانے دیا جائے. تو اس وقت جو حکومت اور پی ایل پی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا, آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں, لا انفورس کرنے والی جو ایجنسیز ہماری ہیں وہ اس میں شامل تھی, تو ان کی ثالثی میں یہ معاہدہ طے پایا تھا. اس لیے جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے آسیہ مسیح کو اپنی تحریر میں رکھا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آسیہ مسیح کو اسلام آباد لایا گیا تو ایک افواہ پھیلی تھی کہ کوئی ضروری طیارہ بھی ہے جو ان کو لے کے جا رہا ہے, لیکن جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ اسلام آباد چلیں وہ تو پاکستان میں ہے, لیکن یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ احتجاجی جو دھرنے ہیں, احتجاجی مظاہرے جس طرح سے پہلے ہوئے تھے فیصلے کے خلاف, کیا اب بھی ہوں گے یا پھر یہ معاملہ جس طرح سے اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اب عوام بھی اس کو تسلیم کر لے گی؟ میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج صبح جو انہوں نے گفتگو کی ہے آصف مسیح کے وکیل فیصل ملود میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ اس نے یہ کہا کہ آسیہ جو ہے اس سے سوال کیا گیا کہ آیا آپ اسائلم کے لیے پاکستان سے باہر جائیں گے یا آسیہ جائے گی, تو اس نے کہا کہ آسیہ ابھی فری ہے, قانونی طور پہ اس کو ہاتھ سے جانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ وہ سیف نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلریڈی تیار ہیں کیونکہ آسیہ کی فیملی پاکستان سے باہر ہے, اور ان شارٹ ہم یہ سنیں گے کہ آسیہ مسیح جو ہے پاکستان سے باہر چلی گئی ہے کیونکہ وہ یہاں رہ نہیں سکے گی, اور اس کی فیملی جو ہے پہلے ہی باہر سیٹلڈ ہے. جس طرح اس کے اوپر عالمی پریشر تھا, جس طرح جو دباؤ, اور اسی طرح ان کے لیے آفرز تھی, آپ کو پتا ہے بہت سے ممالک نے انہیں جو ہے شہریت آفر کی آصف مسیح کو, تو اس لیے اس کا پاکستان میں رہنے کی کوئی ظاہری صورتحال نظر نہیں آتی. باقی رہی جو احتجاج کی صورتحال, تو سپریم کورٹ میں جس وقت فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت مختلف شہروں میں جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, خاص کر تحریک لبیک کیونکہ اس میں ایک فریق سمجھی جاتی ہے. ممتاز قادری والے ایشو سے ان کا ایک بڑا آپ کو پتا ہے کہ ان کی تحریک کی بیس ہی وہی ہے. تحریک لبیک کی طرف سے خاص کر پنجاب میں ان کا احتجاج ہوا, لاہور میں احتجاج کے اوپر جو ہے وہ پولیس بھی لائی گئی اور بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. جو میری اطلاعات ہے لاہور میں جو احتجاج ہوئے ہیں وہ زیادہ تھے, وہاں سے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. جبکہ تحریک لبیک کی جو قائم مقام امیر ہے شفیق امینی, ڈاکٹر شفیق امینی نے بھی جو کال دی ہے وہ یہی ہے کہ احتجاج اس کے اوپر کیا جائے. جبکہ ایک اور سورس یہ کہہ رہا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے جیل کے اندر سے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ حتی الامکان جس حد تک ممکن ہو سکے وہ احتجاج پرامن طریقے سے احتجاج کریں جس میں توڑ پھوڑ وغیرہ نہ ہو. تو صورتحال اسلام آباد میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی, البتہ سیکورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ تھی. رینجر جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے ارد گرد تھے, اور میں نے جو صورتحال یہاں پر دیکھی فیض آباد جو اس طرح کی جو
अहम मकामात हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी का जो दस्ते थे वहाँ पर तैनात थे। जी चलें बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, आसिया मसीह केस पर नजर सानी की जो अपील थी उसे आज सुना गया और जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने ये कहा कि फैसला जो माजी में दिया गया था वही बरकरार रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है आसिया मसीह केस के हवाले से कि 2010 में जब मातहत अदालतें उन्हें सजाएं दे रही हैं और फिर 2010 के बाद 2018 में 8 साल के बाद उन्हें बरी कर दिया जाता है, सवाल सबसे बड़ा पैदा ये होता है कि आखिर 8 साल तक उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों रखा गया? क्या 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं सुना सकती थी? अगर वाकई वो मुजरिमा नहीं थी, अगर वाकई आसिया मसीह ने तौहीन रिसालत नहीं की थी, तो फिर उसे 8 साल जेल में क्यों रखा गया? फिर एक और सवाल ये पैदा होता है, ये अदालत की इस कदर गफलत या सुस्ती है कि अदालत ने 8 साल लगा दिए फैसले को सुनते सुनते, मामले को निमटाते। यही वजह है कि 2 आदमी, 2 हाई प्रोफाइल जो शख्सियात हैं वो दुनिया से चली गई। पंजाब के जो गवर्नर थे सलमान तासीर, उनका कत्ल हो गया। अगर ये मामला उसी वक्त निमटा दिया जाता तो 2011 में सलमान तासीर को कत्ल करने की नौबत ना आती। इसी तरह अगर ये मामला पहले निमटा दिया जाता तो 2015 के अंदर मुमताज कादरी को फांसी देने की नौबत भी ना आती। इसी तरह अगर ये मामला आसिया मसीह वाला पहले ही निमटा दिया जाता, पता होता कि ये वाकई मुजरिमा नहीं है, तो फिर तहरीक लब्बैक का मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहरे और धरने भी ना होते और ना तोड़ फोड़ होती और ना करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता और ना ही पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों के खिलाफ हुकूमत का एक्शन सामने आता है जिसकी वजह से हुकूमत को मसाइल का सामना भी करना पड़ा। तो ये वो सवालात हैं जिसके बारे में अवाम और कौम जानना चाहती है कि आखिर हमारी अदालतें कर क्या रही हैं, हमारी अदालतों को नजर क्यों नहीं आता कि 8 साल पहले एक खातून है, अगर वो मुजरिमा नहीं है तो फिर 8 साल उसकी जिंदगी के ज़ाया क्यों नहीं किए गए। लेकिन दूसरी तरफ से जो लोग हैं, जो फरीक मुखालिफ हैं, वो ये कहते हैं कि वाकई उन्होंने तौहीन रिसालत की थी और उन पर इल्ज़ामात भी साबित हुए, लेकिन अदालत ने मगरबी प्रेशर के अंदर आकर जो बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान पर एतराज़ात हुए उनकी वजह से आसिया मसीह को रिहा किया है। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। मजीद भी बात करेंगे। आज एक और खबर सामने आई है कि 12 साल बाद कत्ल के 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अदालती सिस्टम इस कदर कमजोर क्यों है कि लोगों को 12-12 साल तक जेलों में रखा जाता है? माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मोहतरम जनाब तारिक असद एडवोकेट साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अच्छी तरह से इन मामलात को जानते हैं और काफी तजर्बा भी रखते हैं। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। हम आज बात कर रहे हैं आसिया मसीह केस के हवाले से भी और साथ साथ एक और जो केस सामने आया कि 12 साल बाद 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। तो एक जो है कॉमन सवाल यह है कि दोनों केसों में, आसिया मसीह केस के अंदर भी 8 साल अगर वाकई वो बरी थी, उसका कसूर नहीं था, तो 8 साल क्यों ज़ाया किए गए? दूसरी तरफ से 12 साल बाद जो 2 लोगों को बरी किया गया है तो उनके 12 साल क्यों ज़ाया किए गए? इससे पहले ऐसा हुआ कि फांसी दे दी गई, फांसी के बाद मुल्जिमान को बरी किया गया। तो यह हमारी अदालतों में ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो डिले है इसकी वजह हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो बहुत ही डिफेक्टिव है और उसमें किसी भी चीफ जस्टिस साहबान ने जितने भी आए हैं, चौधरी इसखार आए वो कम से कम 7 साल रहे, लेकिन उसके बाद फिर इक्का दुक्का आते गए और अभी आपने देखा कि जस्टिस साकिब निसार जो है 2 साल से ज्यादा अरसा था, लेकिन वो अपने इंतजामी अमूर पर ही काम करते रहे, लेकिन उन्होंने जुडिशल सिस्टम की तरफ जरा पर ध्यान नहीं दिया। अब बात यह है कि इसमें जो भी इस किस्म का केस होता है, मर्डर ट्रायल है जैसे, तो उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले तो वो सेशन ट्रायल होता है। अब सेशन ट्रायल का मतलब यह है कि एक सेशन में या एक हफ्ते में उस केस को निपटा दिया जाए और सजा हो या बरी करना हो या जो भी उसकी सजा हो उसका फैसला एक हफ्ते में, कम से कम एक हफ्ते में हो जाना चाहिए। या मैं कहता हूँ चलिए एक हफ्ते में नहीं हुआ तो 2-4 हफ्ते में हो जाए, लेकिन इस पे बरसों लग जाते हैं और उसमें बहुत सारे एक स्टेप्स होते हैं। लेकिन अगर उनको जुडिशल जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो इस किस्म की इस्लाहात कर दें, सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आनी होती है कि उसमें ब्लड देखना होता है कि ह्यूमन ब्लड है या एनिमल ब्लड है, जो भी है, उसके बाद केमिकल एग्जामिनर का होता है, वो भी ये देखता है कि डेथ से वो केमिकल से हुई या जहर से या किसी चीज से हुई। तो उसके अलावा जो मुख्तलिफ ये स्टेप्स हैं, बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो होता है उसमें भी देखना होता है कि फायर आर्म जो है
اس کو جو استعمال کیا گیا اس میں سے گولیاں ہی وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں یا نہیں. تو اس طرح سے یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ تمام سٹیپس جو ہیں سیشن کورٹ میں, یہ کرائم سین پر بھی کیے جا سکتے ہیں, اور یہ چند دن کے اندر کیے جا سکتے ہیں. اور یہ جو فیصلہ ہے اس کا سیشن کورٹ کا, وہ ود ان ویکس ہو جانا چاہیے. لیکن اس میں کئی سال, 2-3 سال اس سے بھی زیادہ لگا دیے جاتے ہیں پہلے سٹیپ پر. اب اس کے بعد اس کی اپیل ہوتی ہے تو ہائی کورٹ میں جب جاتی ہے تو اس کی پیپر بکس بنتی ہیں, اس میں بہت عرصہ لگا دیا جاتا ہے. اور حالانکہ اس میں عرصہ نہیں لگنا چاہیے, چند دنوں میں ہونے کے بعد وہ جب فکس ہو تو اس میں 2 دن میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. آرگیومنٹ ہوگی دونوں پارٹیز کی تو 2 دن میں 3 دن میں اس کو فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلا جب سٹیپ آتا ہے تو سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. سپریم کورٹ میں اکثر کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیل اپیلز کی جاتی ہیں. جیسے میرے پاس اکثر جیل اپیل آتی ہیں کیونکہ میرے جاننے والے زیادہ تر جیلوں میں ہیں, وہاں سے بتاتے ہیں کہ ہماری جیل اپیل فائل ہو گئی ہے. تو اس میں ہم نے پھر پیپر بکس بنوانی ہوتی ہیں, اور اگر تو ہم نہ بنوائیں اور وہ جیل ہی کی طرف سے جو جیل اپیل گئی ہے تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی 2014-15 کی جو آئی ہوئی ہے جہاں جیل اپیل, ان کی ابھی تک پیپر بکس نہیں بنی. اور وہ پیپر بکس نہیں بنتی, لیکن کوئی اگر فرض کریں کوئی اس میں کاؤنسل اگر انگیج کر لیا جاتا ہے تو وہ خود بنا کر وہ 15-20 ہزار صرف اس کی پیپر بکس پر لگتے ہیں. اس کا جو آپ پوری تفصیل بتا رہے ہیں, یہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بہت جلدی یہ معاملہ نمٹایا جا سکتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے کہ آخر اتنے کیسوں میں تاخیر کیوں ہوتی ہے کہ سال ہا سال لٹکائے دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں 2 شخص ذمہ دار قرار دیے جا سکتے ہیں میرے نظر میں. ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, اور دوسرا کسی بھی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس. یہ تمام جو پروونشل ہائی کورٹس ہیں, جیسے پروونشل ہائی کورٹس ہیں, وہاں پر جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ اس کے انڈر ہوتا ہے سارا, یعنی پروونس جو ہے, تو اس کو ہائی کورٹ کا صحیح کرنا اس کی ذمہ داری ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایپیکس کورٹ ہے تو وہ اپنے جو ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس ہیں ان کو بھی یہ ہدایت کر سکتا ہے کہ ان کیسز کا فیصلہ جلدی ہو. تو یہ ہمارے ہاں کوئی بھی چیز جسٹس آتا ہے وہ اپنے مفادات اپنے چلا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. ایک اور بات جو ہے, جیسے کہ ابھی جو ملزمان 2 بری ہوئے ہیں, 12 سال ان کی جیلوں میں, ظاہر سی بات ہے جب ان کو قید رکھا گیا تو 12 سال قید ناحق ہو گئی نا جب ان کو بری کر دی گئی. اسی طرح آسیہ مسیح کا جو معاملہ ہے, اگر اس کو بھی بری کر دیا گیا ہے تو قانونی طور پر اس کے بھی 8 سال یا 9 سال جو ہے وہ قید ناحق ہو گئے. تو اس کے بارے میں آئین یا قانون کیا کہتا ہے کہ ایسی جب معاملات ہوتے ہیں تو ذمہ دار ظاہر سی بات ہے جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کو قرار دیا جائے, وکلاء کو قرار دیا جائے, کس کو قرار دیا جائے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے لیے ججز کا تو پروٹیکشن ایکٹ ہے, جو ان کو کچھ بھی ان کے فیصلوں کے اوپر کوئی بھی اس کی کمی بیشی ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو آپ نے تو 10-12 سال سے آپ بڑے یعنی حیران ہوئے ہیں, یہاں 20 سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ فیصلہ ہونے کے بعد جب فیصلہ گیا ہے جیل میں تو پتہ چلا کہ وہ تو کئی سال پہلے وفات پا چکا ہے. اس کے اور بری ہونے کے بعد وہ تو پہلے وفات پا, تو اس قسم کے بہت سے کیسز ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن جو ہے اس کا یہ کم از کم یہ وقت ہونا چاہیے تاکہ جس کا بھی جو جرم ہے, اگر ملزم ہے تو اگر وہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا ہو, اگر مجرم نہیں ٹھہرا تو اس کو بری کر دیا جائے. تو یہ جتنا بھی عرصہ اس طرح سے 10-12 سال گزرتا ہے اس کی زندگی کا بہترین وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. تو یہ اس کے ذمہ دار تو ہماری جوڈیشل سسٹم ہے اور جوڈیشری ہے. تو لیکن ان کے اوپر کوئی بھی کچھ بھی یعنی کوئی ایسی اس قسم کا یعنی ایکشن نہیں لیا جا سکتا کہ وہ فیصلے میں دیری کریں یا فیصلہ غلط کریں. یہ ہمارا اتنا نظام پور ہے کہ اس کے اوپر 1 اور 2 اپیلیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اول تو 2 اپیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور جس کا فیصلہ ہو یہ چند مہینوں میں ہو جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ. چلیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسد صاحب, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے 12-20 سال جب لوگوں کے ضائع ہوتے ہیں بعد میں بری کیا جاتا ہے, اس میں جو عدالتیں ہیں خود اس کی ذمہ دار ہیں, تو پھر عدالتوں کا ٹرائل یا احتساب کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی آپ نے لوگوں کی زندگیاں ضائع کر دی ہیں, اتنے عرصے ان کو جیلوں میں رکھا ہے؟ یہی دکھ کی بات ہے کہ جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہے, کوئی بھی جج ہے, اس کے اوپر اس کے فیصلے کرنے کے اوپر اس کے اوپر کوئی بھی نہ اسے سزا دی جا سکتی ہے, نہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن یا شو کاز نوٹس دیا جا سکتا ہے. یہ وہ اپنی جگہ پہ, اور فیصلے غلط ہوتے ہیں, جب غلط ہی ہوتے ہیں تو اوپر جا کے اپیلیں جو ہیں وہ یعنی ختم ہو جاتی ہیں.
اور اسی طرح سے سپریم کورٹ میں تو اکثر جو کیسز ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ سزائے موت کے کیسز بری ہو جانا ہے یا اس کو سزائے عمر قید تبدیل کر دینا، یہ تو بہت کامن ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نیچے والی جو عدالت ہے اس نے ذمہ داری سے کام نہیں لیا. اول تو یہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی قدغنی، کوئی ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا ہے، نہ اس قسم پہ کوئی چیف جسٹس اس کا نوٹس لیتا ہے. تو یہ ہمارا ایسا سسٹم ہے کہ بس چل رہا ہے اللہ کے سہارے. اور یہ بیچارے جو ملزمان ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مجرم تو نہیں ہوتے، لیکن وہ 10 سال 12 سال جو اس نے سزا کاٹی ہے وہ تو مجرم کی طرح کاٹ دی. تو یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ ہمارا سسٹم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین کرام، انتہائی افسوس کی بات ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے بارے میں جب قائد اعظم رحمہ اللہ جب اس کی بنیادیں رکھ رہے تھے اور 20 لاکھ لوگوں نے جب پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی تو ان کو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہنے جا رہے ہیں، آپ ایک ایسے ملک کے باسی بننے جا رہے ہیں، آپ ایک ایسے ملک کے شہری بننے جا رہے ہیں، آپ ایک ایسے ملک کے باشندے بننے جا رہے ہیں، آپ ایک ایسے وطن کے لیے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو عدل و انصاف کا نظام ملے گا، جہاں پر آپ کو مساوات کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا، جہاں پر آپ کو بھرپور طریقے سے تمام کے تمام وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ہر شہری کو، جو ہر انسان کو حاصل ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر جاتا ہے، پاکستان کا عدالتی سسٹم تاحال برٹش نظام پر، برٹش قوانین کے مطابق چل رہا ہے. اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 15 20 سال گزر جاتے ہیں، لوگ جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں، زندگیاں ان کی برباد ہو جاتی ہیں، انہیں انصاف نہیں ملتا. اور انتہائی شرمناک بات ہے پاکستان کے عدالتی سسٹم کے لیے کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر ملزمان جیلوں کے اندر مر جاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ سنا جاتا ہے اور پھر ان ملزمان کو، مرے ہوئے مردہ لوگوں کو عدالتیں بری کر دی جاتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو 12 سال، 20 سال، 30 سال، 10 سال جیلوں میں رکھا جاتا ہے اور ان کے فیصلے 30 سال بعد سنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو 30 سال یا 15 سال بعد بری کر دیا جاتا ہے، تو ان کی یہ زندگی کے جو 15 سال ہیں، 12 سال ہیں، 8 سال ہیں، 10 سال ہیں، ان کو لٹانے والا کون ہے؟ اور ان کی زندگی کے ان اہم ترین سالوں کو جن لوگوں نے برباد کیا یا جن کے کمزور فیصلوں کی وجہ سے وہ جیلوں میں رہے، تو ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان کے ہر شہری کو اپنی عدالتوں سے کرنے چاہیے. عدالتوں کے فیصلے کہا جاتا ہے کہ بولے جاتے ہیں. بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بھی سیاسی ہو گئی ہیں، عدالتیں عوامی نہیں رہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر زیادہ تر سیاسی کیس چل رہے ہیں، سیاسی فیصلوں کو اچھالا جا رہا ہے، سیاسی فیصلوں پر میڈیا بھی بات کر رہا ہے، سیاسی فیصلوں کو بہت سراہا جاتا ہے، بہت اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بہت تنقیدیں کی جاتی ہیں. لیکن جو عوامی، سماجی، معاشی، معاشرتی جو فیصلے ہیں، سماج کے جو فیصلے ہیں، انہیں نہ تو کوئی سنتا ہے، نہ تو کوئی میڈیا اسے دکھاتا ہے، نہ تو کوئی کسی غریب یا مظلوم کی آواز کو کوئی میڈیا اٹھاتا ہے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس سے ثاقب نثار صاحب جو 2 سال تک پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں، ان کا یہ فیصلہ کہ 2 سالوں کے اندر انہوں نے صرف اور صرف ڈیمز بنانے کے پیچھے لگے رہے. اچھی بات ہے، ڈیمز بنانے چاہیے، اسی طرح اور کام کرتے رہے، ہسپتالوں کے دورے کرتے رہے، لیکن عدالتوں کے اندر جو اصلاحات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اس لیے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عوام کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور عوام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب تک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوگا، نظام عدل نہیں ہوگا، اس وقت تک ملک کے اندر بدامنی بھی ہوگی، انتشار بھی ہوگا، کرائمز بھی ہوں گے، جرائم پیشہ لوگ بھی ہوں گے، دہشت گردی کے واقعات بھی ہوتے رہیں گے. بہرحال آگے بڑھیں گے، مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے اور بھی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے اور مزید ٹاپکس پر. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے اندر پیٹرول پر معیشت کا انحصار تو تھا ہی، لیکن اب سعودی عرب نے اپنا ایک نیا ویژن متعارف کروایا ہے 2030 کا، اور اس کے تحت پیٹرول کے متبادل منصوبوں کے ذریعے سعودی عرب کی معیشت کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے اندر $1 ارب کا نئے منصوبے سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سعودی عرب میں پیٹرول کے متبادل منصوبے۔ سعودی عرب پیٹرول پر معیشت کے انحصار کو کم کرنے کے لیے ویژن 2030 پر کام کر رہا ہے۔ اس ویژن کے تحت قومی صنعتی ترقی اور لاجسٹکس پروگرام کے نام سے سعودی عرب میں اربوں ڈالر کے نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ قومی صنعتی ترقیاتی پروگرام کے تحت توانائی، پیٹرو کیمیکلز، کان کنی اور آٹو انڈسٹری سمیت سعودی معیشت و صنعت کے 12 شعبوں کو ترقی دی جا رہی ہے۔ قومی صنعتی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا۔ ریاض میں منعقدہ اس فورم کی اختتامی تقریب میں سعودی عرب کی مقامی کمپنیوں اور مختلف بین الاقوامی کمپنیوں کے درمیان مفاہمت کی 37 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اس فورم میں کل 235 ارب سعودی ریال مالیت کے مختلف سمجھوتے طے پائے ہیں۔ ان میں فوجی صنعت میں شراکت داری اور سعودی ارامکو اور سیبک کے درمیان تیل کو پیٹرو کیمیکلز میں تبدیل کرنے کا سمجھوتا بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی خالد الفالح نے اختتامی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ صنعتی ترقی کے پروگرام کو چوتھے صنعتی انقلاب کے لیے ایک ذریعہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس فورم کے تحت 4 شعبوں پر زیادہ توجہ مرکوز کی جا رہی ہے اور ہم نے نجی شعبے کو قریباً 80 ارب ریال مالیت کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے 65 مواقع مہیا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ فورم کے اختتام پر جن سمجھوتوں کا اعلان کیا گیا ہے ان میں سے 2 سعودی ملٹری انڈسٹری پروگرام سامی اور فرانس کی فرم تھیلز اور بیلجیم کی CMI ڈیفنس کے درمیان طے پائے ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ ناظرین، آپ نے رپورٹ تو دیکھ لی۔ سعودی عرب جو عالم اسلام کا انتہائی اہم ملک ہے، سعودی عرب کے اندر کہا جاتا ہے کہ پیٹرول پر زیادہ تر معیشت کا انحصار کیا جاتا ہے، اور سعودی عرب پیٹرول ہی کے ذریعے دنیا پر اپنی جو مال و دولت ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ لیکن اب سعودی عرب نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ آنے والا جو مستقبل ہے وہ شاید پیٹرول کا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو متبادل ذرائع ہیں معیشت کے ان پر انحصار کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس حوالے سے سعودی عرب کے اس فیصلے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو غیر ملکی مقیم ہیں سعودی عرب میں، اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاروں کو مزید دعوت دی جا رہی ہے، ان کے لیے قوانین میں نرمیاں بھی کی جا رہی ہیں، تو اور سعودی جو اپنے شہری ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جابز وغیرہ دی جا رہی ہیں، اچھی بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی سرمایہ کاری کے جو تعلقات ہیں وہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ سعودی عرب 10 سے 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے دونوں ملکوں کی جو عوام ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہوں گے، دونوں ملکوں کے پاس جو وسائل ہیں ان سے بھی مل کر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر سی بات ہے حرمین شریفین بھی سعودی عرب کے اندر ہے، اس حوالے سے بھی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی اچھے جذبات رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی پاکستانیوں کو اور سعودی عرب کے جو شہری ہیں ان کو پاکستان میں جانے کے مواقع ملیں گے، اور عالم اسلام کے اندر باہمی اخوت کا یہی تقاضا ہے کہ تمام کے تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون کریں اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں پاکستان سے۔ قومی اسمبلی کے اندر ایک سیاستدانوں کو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے باز رکھنے کے لیے، قومی اسمبلی کے ماحول کو انتہائی پرسکون رکھنے کے لیے، قومی اسمبلی کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اسپیکر اسد قیصر جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں، اور انہوں نے 13 رکنی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے، شہباز شریف صاحب بھی
شامل ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر جہاں پر بلوں کو پاس کیا جانا چاہیے، جہاں پر قانون سازی کرنی چاہیے، جہاں پر عوامی مسائل کو حل کرنا چاہیے، وہاں پر افسوس کی بات یہ ہے وہاں پر سیاستدان ذاتی جو سیاسی مخاصمت ہے، سیاسی جو ایک دوسرے پر نوک جھونک ہے، سیاسی جو تنقیدیں ہیں، سیاسی جو رسا کشی ہے، اس کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اجلاسوں کے اندر بھی، اور یہی صورتحال عموماً پاکستان کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں پر بھی جاری رہتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر کسی کی ذات پر کوئی بات نہ کی جائے، کسی کے اوپر کوئی ایسا لفظ نہ کسا جائے، اور کسی کو بغیر اور کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی پارلیمنٹیرین کو کچھ ایسے بلا کسی ثبوت کے اس کو تہمت اس پر نہ لگائی جائے۔ اچھی بات ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج ہوتا تھا، قومی اسمبلی کے اندر شور شرابہ ہوتا تھا، اور اب جو ہے نون لیگ جو ہے جب اپوزیشن میں ہے تو ان کی طرف سے شور شرابہ اسمبلی کے اندر ہوتا ہے، اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ سیاستدان آپس میں قومی اسمبلی کے اندر لڑ پڑتے ہیں، اور جو ایجنڈے کی کاپیاں ہوتی ہیں اسے پھاڑ دیا جاتا ہے، بسا اوقات مائک توڑ دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو حال ہے اس سے پاکستان کی قومی اسمبلی کا، جو پاکستان دنیا کے سامنے یہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے جس کے پاس 22 کروڑ کی عوام ہے اور دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے، اس پاکستان کے سیاستدان اور اس پاکستان کو چلانے والے حکمران جب ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کریں گے، شور شرابہ کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ یہ سیاستدانوں کا اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے سیاستدان جو ہے اسمبلی میں بیٹھ کر آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات تراشتے ہیں، ایک دوسرے کو برا والا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے ہیں، نازیبا الفاظ کہتے ہیں، تو اس سے ان سیاستدانوں کی جو ہے وہ بے عزتی نہیں ہو رہی ہے، ان سیاستدانوں کی حتک نہیں ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کے جو تصور ہے، پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام کو اس معاملے کو حساسیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور قومی اسمبلی کے اندر جو کوئی بھی اس طرح کی بدتمیزی کرے، جو کوئی بھی اس طرح کا شور شرابہ کرے، جو کوئی بھی نازیبا اور غیر اخلاقی غیر پارلیمانی چیزیں کرے تو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ سیاستدانوں کو مل جل کر معاملات کو حل کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اکھاڑا بنا دیا جائے قومی اسمبلی کو۔ انتہائی جو معزز جو ایک پاکستان کا اسمبلی ہال ہے اور جو پاکستان کے ایک مقدس ادارہ ہے، ان کی اس طرح سے ان کے اندر اس طرح یہ کام ہونا یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اس پر جو ایکشن لیا گیا ہے، جو کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے اسی حوالے سے، تو یہ اس کو مزید سراہنا بھی چاہیے اور مزید اس کو اچھا بھی کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں بلوچستان سے۔ ویسے تو میڈیا پر منفی خبروں کا رجحان بہت زیادہ ہے، جس سے عوام میں مایوسی پھیلانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور میڈیا پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے جرائم ہو رہے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے کئی سالوں سے بلکہ رفتہ رفتہ جو ہے پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان نے جنگ لڑی ہے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی افواج نے، تو وہ اب کامیابی سے اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کو مل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے ہر شہر میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ برقرار بھی ہے اور مزید بہتر ہو بھی گئی ہے، لیکن بہرحال کچھ ایسے واقعات ضمناً ہو جاتے ہیں جو ایک پاکستان کے لیے ایک طرح کے سبق ان میں ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کے جو مزید قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، ان کو مزید متحرک کیا جائے۔ بلوچستان کے اندر لورا لائی کے اندر آج ایک افسوسناک سانحہ ہوا کہ وہاں پر ایک دھماکہ ہوا اور فائرنگ بھی ہوئی، اس کے نتیجے میں 10 جو پولیس اہلکار تھے کہا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اور کئی جو ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں، عام لوگ بھی اس میں بیچارے جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی عوام ہے جن کو نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ بنایا گیا، تو اس حوالے سے قوم کو مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال دہشت گردی پھیلانے والے جو عناصر ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے کوششیں ضرور کرنی چاہیے، بالخصوص بلوچستان کے اندر پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے جو بیرونی مداخلت ہے، بیرونی ممالک جو اس میں ملوث ہیں، بالخصوص انڈیا اور اسی طرح جو پڑوسی ممالک ہیں دوسرے، وہ جب اس میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف پاکستان کو ظاہر سی بات ہے ایکشن لینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کی جو حکومت ہے،
ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوٹس لیں اور یہ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے کون ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر بالخصوص صوبہ بلوچستان کے اندر سی پیک کا معاملہ چل رہا ہے۔ سی پیک پاکستان کا ایک تاریخی منصوبہ ہے، اگر یہ تاریخ کے اندر سی پیک کے جو منصوبے ہیں سارے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کی قسمت بدل جائے گی۔ پاکستان کے اندر جو معاشی بحران ہے، معاشی مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ پاکستان کی عوام خوشحال ہو جائے گی اگر سی پیک کے منصوبے کو مضبوط کر دیا جائے اور جلد سے جلد اسے مکمل کر لیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک مکمل ہو، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے شہروں میں امن و امان بہتر ہو، وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے اندر جو شدت پسند تھے، ردگی پسند تھے، ان کا قلعہ قمع ہو، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر قومیت، لسانیت، وطنیت ان کا خاتمہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فساد ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بدامنی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو آپس میں لڑایا جائے، فرقہ واریت پھیلائی جائے، شدت پسندی پھیلائی جائے اور ایسے کام کروائے جائیں جس سے پاکستان کی عوام مایوس ہو۔ اس لیے پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستانیوں کو، سب کو متحد ہو کر اس طرح کی جو جنگیں ہیں، اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں، ان کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہم مل کر کام نہیں کریں گے، تب تک پاکستان کے دشمن جو ہے وہ مضبوط ہوتے رہیں گے۔ ہم نے الحمدللہ پچھلے 10 سے بلکہ 18 سال ہو گئے افغانستان کی جو جنگ شروع ہوئی تھی، اس جنگ میں امریکہ نے دراصل پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا۔ ہم نے اس جنگ کو، ہم نے جو بیرونی دشمن، جو بیرونی طاقتیں تھیں پاکستان کو توڑنے والی، ہم نے ان کو ناکام بنایا ہے۔ جب ہم نے ان کو ہرا دیا، 2 سپر پاورز کو ہم نے شکست دی ہے، تو اب ہم کیسے کمزور ہو سکتے ہیں؟ اس لیے پاکستان کی قوم کو ہمیشہ سے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم طاقتور رہے ہیں، ہمیں نہ کوئی ہرا سکا ہے، ہمیں نہ کوئی گرا سکا ہے، ہمیں نہ کوئی شکست دے سکا ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ سر اٹھا کر جئیں گے اور جیتے رہیں گے۔ ہمارے ملک میں امن و امان بھی ہوگا اور ہمارا ملک ترقی یافتہ، ترقی پذیر جو ہے وہ ترقی یافتہ بھی بن جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی جو عوام ہے ان کو خوشحالی بھی میسر آئے گی۔ اس لیے عوام کو مل کر اس حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں وینزویلا کے حوالے سے۔ وینزویلا میں سیاسی بحران جو ہے وہ مزید شدید ہو گیا ہے، امریکہ کے حملے بھی جاری ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے وینزویلا دراصل جو لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں، چلی ہے وہاں پر، اس کے ساتھ جو اور ممالک ہیں، یہ ایک بالکل جو امریکہ ہے، امریکہ کے ساتھ ملنے والا ملک ہے وینزویلا، وہاں پر جو سیاسی کشیدگی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور جو اپوزیشن ہے اس کو جو ہے صدر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو وینزویلا کی حکومت سپرد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ تو وینزویلا کے جو بحران ہے اس میں بنیادی طور پر 2 فریق ہیں، امریکہ اور اس کے ساتھ کچھ ممالک ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وینزویلا کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو حکومت مل جائے، لیکن دوسری طرف سے کچھ ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو وینزویلا کی جو منتخب حکومت ہے اسے ہی برقرار رکھا جائے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر کشیدگی جو ہے انتہائی شدید ہو چکی ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ اگر وینزویلا کی جو حکومت ہے، صدر جو ابھی ہیں ان کے، وہ اگر باز نہ آئے تو امریکہ وہاں پر حملے وغیرہ کر سکتا ہے۔ تو بغاوت کے پیچھے دراصل امریکہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی مذمت کی جا رہی ہے اور روس اور چین نے بھی امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وینزویلا کے جو امن و امان ہے وہاں پر اپنی ہردرمی نہ دکھائے۔ تو بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ امریکہ کی بدماشی ہے جو وینزویلا کے اندر نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں شام کے اندر ایران اور بشار الاسد کی حکومت جو ہے ان کے درمیان نئے معاہدے سامنے آئے ہیں اور ان معاہدوں کے ذریعے، ان معاہدوں کا جو معاہدوں کی جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں جو ایران کے نائب صدر ہیں، جو پہلی مرتبہ نائب صدر بنے تھے اسحاق جہانگیری، ان کا ہنگامی دورہ سامنے آیا ہے، ایران کا، شام کا دورہ سامنے آیا ہے۔ اسحاق جہانگیری جو ایران کے نائب صدر ہیں ان کا یہ دورہ تھا اور اس دورے کے دوران انہوں نے بشار الاسد کی جو حکومت ہے اس سے مل کر 12 قسم کے نئے معاہدے کیے ہیں۔ ان معاہدوں میں جو شام کے اندر جو پیٹرول کے ذخائر ہیں اور گیس کے ذخائر ہیں ان کو ایرانی کمپنیوں کے حوالے کرنا اور ساتھ ساتھ جو شام کے اندر جو ظاہر سی بات ہے تعمیر نو کا جو معاملہ ہے، اس تعمیر نو کے جو ٹھیکے ہیں، تعمیر نو کے جو ٹھیکے ہیں شام کے اندر، وہ ایرانی کمپنیوں کو دینا، یہ وہ بنیادی معاہدے ہیں جو شامل کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو فوجی ٹریننگ کے تربیتی جو معاہدے ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں کہ ایران اور بشار جو ہے حکومت مل کر جو ہے شام کے اندر حکومت کریں گے اور مل کر جو ہے وہ آگے اس ملک کی تعمیر و ترقی کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 7.5 سال سے 8 سال سے
شام کے اندر ایران داخل ہے اور بشار کا حلیف ہے، اور شام کے اندر جو ایران ہے انہوں نے تقریباً سالانہ 6 سے 8 بلین ڈالر جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ایران کی عوام ہے پچھلے 8 سالوں میں انتہائی غریب ہو چکی ہے، اور ایران کی جو کرنسی ہے وہ اس قدر ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں رہی، اور 80% جو ہے غربت ایران کے اندر بڑھ چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ایران وہ باز نہیں آ رہا، وہ بشار الاسد کو مزید سپورٹ کر رہا ہے اور بشار الاسد کو پیسے دے رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے اور ان کے ساتھ نئے معاہدے کر رہا ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، ایرانی عوام اگر سراپا احتجاج ہیں تو وہ بالکل حق پر ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے وسائل کو بیرونی دنیا میں جھونکا جا رہا ہے، بیرونی دنیا کے اندر ملیشیاؤں کو کھڑا کر کے ان کو وہاں پر جنگوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایرانی عوام ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایرانی عوام کی جو حقوق ہیں اس حوالے سے اگر کوئی میڈیا پر آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر میڈیا بھی آزاد نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں فلسطین کے اندر سیاسی بحران شدید ہو گیا ہے، اور فلسطین کے اندر جو اتحادی حکومت تھی، وزیر اعظم رامی حمداللہ کا نام بتایا جاتا ہے، وہ کابینہ سمیت جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور فلسطین میں جو سیاسی کشیدگی ہے وہ بھی شدید ہو گئی ہے، اور اس کے حل کے لیے جو عالم اسلام ہے ان کو توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ فلسطین کا جو معاملہ ہے انتہائی حساس معاملہ ہے۔ مسئلہ فلسطین اور فلسطین کا جو کاز ہے اس حوالے سے عالم اسلام ہمیشہ سے جو ہے کوششیں کرتا رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو گروپس ہیں، وہ آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ غزہ کے اندر جو حماسی حکومت ہے اور ساتھ ساتھ جو مغربی پٹی کے اندر جو فلسطینی صدر محمود عباس کی حکومت ہے، ان کے درمیان ہمیشہ سے اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے، اور پھر اسرائیل جو ہے وہ اپنے آبادکاری بھی بڑھاتا ہے اور فلسطینیوں کو مارتا بھی ہے۔ تو فلسطینی عوام کو بھی چاہیے، ساتھ ساتھ عالم اسلام کو بھی چاہیے کہ مسئلہ فلسطین کو اگر ساتھ دینا ہے تو وہاں پر اندرونی طور پر حالات کو اس طرح سے سازگار بنایا جائے کہ اختلافات ختم ہو جائیں اور آپس میں مل کر جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کو آگے لے کر جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر سندھ میں ایک ہندو خاتون کو سول جج مقرر کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر اس فیصلے کو بہت اچھی طرح سے سراہا جا رہا ہے۔ آج ٹویٹر کے اوپر بھی دیکھا گیا کہ لوگوں نے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو وہ تمام کے تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک عام پاکستانی شہری کو حاصل ہیں، یا اقلیتوں کو جو حقوق آئین نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اقلیتوں کو مل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسمبلیوں کے اندر بھی اقلیتی برادری کے اراکین جاتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اندر بھی کئی اراکین ہیں جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح پاکستان کی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر بھی اقلیتی برادری کے اراکین ہیں، اور اب ایک سندھ کی عدالت جو سیشن عدالت ہے اس کا جو جج ہے وہ ایک ہندو خاتون کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس فیصلے سے بنیادی طور پر ایک تو پاکستان کا جو تصور ہے بیرونی دنیا کے سامنے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہیں، وہ جو تصور غلط تصور دیا جاتا ہے، جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، جو این جی اوز کرتی ہیں اور جو ملک دشمن طاقتیں کرتی ہیں، ان کو شکست ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اقلیتوں کے نام پر بدنام کیا جائے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو حقوق نہیں ملتے۔ حالانکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ اب اگر ایک خاتون جو ہے وہ عدالت کی جج بن جاتی ہے اور وہ ہندو ہے، اقلیتی برادری سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ اپنے علاقے کے مسائل، اپنی برادری کے مسائل کو حل کرتی ہے، تو اس سے بنیادی طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں آئین کے تحت وہ سارے کے سارے حقوق دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک سبق یہ بھی ہے پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، کہ جو این جی اوز اور جو اس طرح کے جو انسانی حقوق کے نام پر نام نہاد جو تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے مخالف پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں دی جاتے، ان کا تعاقب کیا جائے اور ان کو آئین کے تحت جو ہے سزا دینی چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان کو کس طرح سے بدنام کرتے ہیں۔ بالخصوص جیسے آسیہ مسیح کا معاملہ ہے، اس میں کہا گیا کہ اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے، حالانکہ آسیہ مسیح کو وہ حقوق حاصل تھے، آئینی حقوق حاصل تھے، تبھی تو ان کو رہائی مل گئی، یا پھر ابھی تک جو ہے ان کو اس طرح کی کسی نے اگر کوئی چاہتا تو ان کو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر جو جس طرح سے ریئیکشن تھا اس کا رد عمل بھی تو آ سکتا تھا، لیکن آسیہ مسیح کو رہائی مل گئی۔ اس میں ظاہر سی بات ہے فیصلے پر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اقلیتوں کے حوالے سے جو اعتراضات پاکستان پر کیے جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آخری سٹوری جو آج کے ہمارے پروگرام میں ہم نے شامل کرنی تھی چین سے ہے کہ چین میں انسانی حقوق کی ویب سائٹ کے سربراہ کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، چین کے اندر 1.5 ارب کے قریب جو ہے چینی آبادی ہے، اور چین دنیا کا سب سے بڑا آبادی کا حامل ملک ہے، لیکن دوسری طرف سے چین کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھی بے تحاشا ہیں، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔
چین کا جو مشرقی صوبہ ہے ترکستان، وہاں پر ایغور نسل کے مسلمان بستے ہیں، اور یہ چین کی بہت بڑی مسلم آبادی ہے، جہاں پر سی پیک بھی گزرے گا۔ گلگت بلتستان کے ساتھ یہ ملحقہ جو ہے یہ علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چین کے اندر ان مسلمانوں کے خلاف جو مظالم ہیں وہ انتہائی شدید ہیں۔ ایغور مسلمانوں کے اوپر جو مظالم کی داستانیں ہیں وہ دنیا دیکھ چکی ہے، تو نہ صرف مسلمانوں کے خلاف چین کے اندر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، بلکہ عام لوگوں کو بھی، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی آواز بات نہیں کرنے دی جاتی۔ تو یہ چین کا وہ چہرہ ہے جو شاید دنیا کے سامنے نہیں آتا، یا بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جب دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ چین کے اندر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اب انسانی حقوق کی تنظیم کے سربراہ جو تھے ایک ویب سائٹ چلا رہے تھے، میڈیا پر انسانی حقوق کے حوالے سے کام کر رہے تھے، اور جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے خلاف ظاہر سی بات ہے چینی حکومت کی طرف سے ایسے مظالم سامنے آتے تھے تو اس میں وہ اسے ہائی لائٹ کرتے تھے، دنیا کو بتاتے تھے، تو اب اس ویب سائٹ کے جو سربراہ ہیں ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال اسلامی دنیا کا یہ ایک بنیادی طور پر مشترکہ یہ ہدف ہونا چاہیے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ چین میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ ترکی میں ہو، یا یورپ میں ہو، یا پاکستان میں ہو، یا کشمیر میں ہو، یا انڈیا میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، اس پر اگر کہیں ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف عالم اسلام کو، مسلمان دنیا کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف تمام کے تمام جو اقوام عالم ہیں ان کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ بہرحال دنیا میرے آگے پروگرام میں آج کی اہم اور ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اتنا ہی، اور اس حوالے سے اگر پروگرام کے حوالے سے اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، فیس بک پر دنیا میرے آگے کے نام سے، ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے دنیا میرے آگے کے نام سے، اور یوٹیوب چینل ہے اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہو، کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہیں تو آپ ہمیں ان جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔